या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वसीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें हो आप सब पे। आज की 13 सेशन में इंशाल्लाह ताला हम रुकू नंबर 25 और 26 करेंगे। आयात हैं 197 to 216। इसमें जो ख़ास पॉइंट है, हज के दिन मालूम है यानी कि मजहूल नहीं है, मालूम है, मारूफ़ है। तक़वा बेहतरीन ज़्यादा राह है और दोनों जहाँ की भलाई की दुआ इसी रुकू के अंदर है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम वाली जो दुआ है। और इसमें अल्लाह ताला का ये हुक्म कि उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और इसी रुकू में ये बात भी आई है कि तुम जिस चीज़ को पसंद करते हो सकता है कि तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, जिस चीज़ को तुम नहीं पसंद कर सकता वही तुम्हारे लिए अच्छी हो। अल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, अल्लाह ताला जानता है तुम नहीं जानते हो। तो इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। इसकी पहली आयत जो है वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन यअलमुहुल्लाह व तज़व्वदू फ़इन्न ख़ैर ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स उनमें हज लाजिम कर ले तो वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने से, गुनाह करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे उससे अल्लाह बाखबर है। और अपने साथ खर्च सफ़र ले लिया करो, ज़्यादा राह यानी रास्ते का जो भी खर्च का सामान है या इस्तेमाल का सामान है। सबसे बेहतर तोशा अल्लाह का डर है और ऐ अक्लमंद मुझसे डरते रहा करो। बेहतरीन ज़्यादा राह जो है वो सामान्य सफ़र यानी जब कभी लंबे सफ़र पे जाना हो तो इंसान अपना जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना उसको तैयार करता है, पैक करता है। तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तज़व्वदू, सामान्य सफ़र ले लो, फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा, और बेहतरीन ज़्यादा राह जो है वो तक़वा है। तक़वा साथ में लेके चलो कि जब जहाँ कहीं भी इंसान भीड़ में हो, तन्हाई में हो, अल्लाह का तक़वा साथ में रहे। ये कामयाबी का सर चश्मा है, कामयाबी का एक तरह से गारंटी है। इसको लेके चलो, इसको मत छोड़ना। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, और डरो अल्लाह से ऐ अक़ल वालों, अल्लाह से ही अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। यानी अक़लमंद कहा गया उन लोगों को जो तक़वा इख्तियार करते हैं। अल हज्जु अश्हुरु मालूमात, यानी हज का महीना जो है मालूम है, यानी एक मुकर्रर तारीख़ है ना, जो हज का एक माह है जिल हज, उसी में हज है। बाकी किसी महीने में नहीं है और किसी और दूसरी तारीख़ में नहीं है, बल्कि इसका एक मुकर्रर वक्त है। ये कहने का मुराद है इसमें। तक़वा से मुराद यहाँ सवाल से बचना है। बाज़ लोग बग़ैर ज़ाते राह लिए हज के लिए घर से निकल पड़ते और कहते कि हमारा अल्लाह पे तवक्कुल है। अल्लाह ने तवक्कुल के इस मफ़हूम को गलत करार दिया और ज़ाते राह लेने की ताकीद फरमाई। यानी अल्लाह ताला पे तवक्कुल ये है कि इंसान जो है वो अपने इस्तिताअत भर जो है वो कोशिश और वो चीज़ें मतलब करे और बाकी जो है अल्लाह पे तवक्कुल करे। तवक्कुल ये नहीं कि इंसान जो नेकी ये नहीं समझना कि दुनिया का कोई सामान नहीं रखे इंसान, फिर ज़रूरत पड़ने पे वो हाथ फैलाता फिरे, तो ये जो है वो तक़वा के मुनाफी है। एक वाक़या है यहाँ पे कि कुछ लोग जो है वो मस्जिद नबवी में आके बैठ गए हल्का बना के। तो उमर फारूक ने उनको देखा तो आकर पूछा कि क्या हो रहा है, नमाज के अलावा जो मस्जिद में आकर बैठ गए हैं। तो पूछा क्या हो रहा है, क्या है? तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग नहनु मुतवक्किलून, हम अल्लाह पे तक़वा करने वाले लोग हैं। तो यानी कि हम कुछ काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने डंडा उठाया और उनको कहा कि चलो उठो, मतलब चल के कुछ काम करो। ये काम चोरी और सुस्ती जो है ये तक़वा नहीं है। अल्लाह के असहाब तो, अल्लाह के रसूल के असहाब तो जंग खंदक में देखे कि पेट में पत्थर बांध के और खंदक खोद रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, कि ये मेहनत मशक्क़त और तमाम चीज़ें करने के बाद जो है वो ये अल्लाह पे तवक्कुल ये होता है कि अपनी इस्तिताअत पर इंसान कोशिश करे और उसके बाद जो है जो नहीं कर सकता अब वो जो है, या फिर सब कुछ करने के बाद जो है ना उसका अंजाम अल्लाह के सुपुर्द करे। तो ये इसमें बहुत खूबसूरत बात तक़वा का जो है ना उसका तवक्कुल, यानी अल्लाह पे तवक्कुल जो करने वाले हैं, नेक लोग हैं मतलब, तो उनको कहा गया है कि ज़्यादा राह लेके चले, नेक सफ़र पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये था कि हम अल्लाह की राह में जा रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा, तो कुछ दुनिया कोई सामान ना लें और कोई चीज़ इस्तेमाल करना लें और फिर जाके वहाँ पे जब ज़रूरत पड़े तो इसके लिए जो है उनको मुश्किल में पड़े वो। तो बहुत अच्छी इसमें रहनुमाई की गई है। और फिर उसके बाद कहा गया कि लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, तुम पे कोई गुनाह नहीं है कि तुम अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। फ़इज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, और जब तुम अरफ़ात से लौटो तो मशअर हराम के पास ज़िक्र इलाही करो।
اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ إِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے حالانکہ تم اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے، یعنی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، جو پہلی بات جو ہے نا کہ تم پہ اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی جب حج پہ جا رہے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، تو کوئی بزنس کاروبار نہیں کر سکتے، تو اصل میں اس میں یہ کہا گیا کہ اگر گئے ہیں اور کچھ اس طرح کا موقع ہے کہ وہاں کر سکتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کا فضل تلاش کرنا جو ہے نا وہ کہا گیا ہے، جیسے ہم جس کو ارننگ کہتے ہیں نا، مال کمانا، قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ تم اس کو کمانے کی بات، کمانے کے لیے جو گناہ اور نیکی اور جو ثواب کا کام ہے نا اس کو کہا گیا ہے کمانا، اور کسب جو لفظ آتا ہے، اور جب کبھی جیسے جس کو ہم مال کمانا کہتے ہیں، جس کو ارننگ کرنا کہتے ہیں نا، اس کے لیے اللہ کا فضل تلاش کرنا کہا گیا ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی ایک آیت آتی ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز سے پہلے جیسے اذان ہوتی ہے نا تو بزنس کاروبار سب بند کر دینا مطلب کو حکم دیا گیا، تو یعنی حرام ہو جاتا ہے کام دنیاوی کام کرنا جمعہ کے دن، جیسے ہی اذان ہو جمعہ کی تو وہیں پہ ایک آیت آتی ہے کہ اذا نودی للصلاۃ جمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز کی طرف چل پڑو، جب اذان ہو جائے تو نماز کے لیے دوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف، اور کام چھوڑ دو، بزنس کاروبار تمام چھوڑ دو، تو یعنی چھوڑ دو کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اللہ نے منع کر دیا، تو وہ اس کو اس لیے کہا گیا کہ وہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی نماز اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز کمپلیٹ ہو جائے تو پھر کیا کرو، اللہ کی زمین پہ پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی فضل تلاش کرو، یعنی اب کام کرو، بزنس کاروبار کرو اور محنت کرو، مشقت کرو، اور اس میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہدایت فرماتے ہیں نا، کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ دین میں آ کے پھر اب وہ کچھ نہیں کرے گا، بس تسبیحات بیٹھ کے پڑھتا رہے گا، کوئی کام نہیں کرے گا۔ جو دنیا کام کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ صرف دنیا ہی کام کرے گا اور وہ اس کو دعاؤں کی ضرورت نہیں، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے ایک بہترین اعتدال والا جو ایک نا وہ طریقہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 199 جو ہے وہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب الشمس تک، یعنی سورج کے ڈوب جانے تک، سنسیٹ تک، میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہے کہ الحج عرفۃ، یعنی عرفات میں وقوفی حج ہے، یعنی بہت اہم رکن ہے یہ۔ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر جمع کر کے پڑھنی ہے، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی یہ نماز۔ مزدلفہ کو ہی مشعر حرام کہا گیا ہے، جو یہاں پہ آئے کہ یہاں پہ جو مشعر حرام کے واسطے اللہ کی ذکر کرو، تو اسی مزدلفہ کو ہی یہاں پہ کہا گیا مشعر الحرام، کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے، یہاں رات گزارنی ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنی ہے، اور یعنی اول وقت میں پڑھ کر، اور دن کے روشن ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہا جائے، تاہم طلوع آفتاب سے قبل وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو جانا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ جو کہا ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس، تو یہ ہے کہ عرفات جانا، وہاں سے وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم کے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے، چنانچہ اللہ نے حکم دیا، یہاں پہ یہ حکم دیا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے، جو ثم افیدوا من حیث افاض الناس جو ہے نا، جہاں سب لوٹتے ہیں وہیں سے تم لوٹ کے آؤ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح سے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی انسان جو ہے نا وہ اپنے بڑوں کی مطلب فخر کی وجہ سے اس طرح کا ذکر کرنا، تو کہا کہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو، اس جیسا بلکہ اس سے زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیا مراد اصل میں کہ جو صرف دنیا کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، تو دنیا تو کیا ہے، وہ ایک شیڈو ہے، مطلب ایک سایہ ہے، اصل جو چیز ہے، اصل زندگی جو ہے نا آخرت کی زندگی ہے، تو جو اس کی کوشش میں ہے تو اس سایہ تو پھر اس کے ساتھ ہی ہے، شیڈو تو اس کے ساتھ ہی ہے، لیکن جس نے شیڈو کو پکڑا، سایے کو پکڑا، دنیا کو صرف حاصل کیا، تو اصل تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، تو اصل میں بات یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو جن کی کوششیں تمام دنیا میں ہی گم ہو گئی نا،
اور سورہ کہف میں بھی ایک آیت آتی ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، تو ان کے لیے کہا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کے جو بھی کام ہے نا اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن، جنہوں نے صرف دنیا کو اپنے مقصد حیات بنا لیا، آخرت یاد ہی نہیں رہا، آخرت ان کے نیت میں نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی نہیں کیا تو وہ نہیں مل رہا ہے۔ اور پھر دوسری طرح کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ان بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے نیکی دے، بھلائی دے، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ بہت بڑی کامیابی جو ہے نا کہ آگ سے بچ جائے انسان، تو یہ دنیا میں بھلائی مانگتے ہیں تاکہ دنیا کی بھلائی کے ذریعے سے یہ آخرت کو اصل میں اچیو کر سکیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی جو ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ جو ہے وہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ یسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نفع مند علم دے، رزق طیب دے، اور عمل وہ جو قبول ہو جائے، یہ دنیا کی بھلائی ہے اصل میں۔ اور آخرت کی بھلائی میں تو پھر وہ تمام چیزیں، قبر سے لے کے حشر سے لے کے میزان اور پل صراط، یہ تمام چیزیں، تمام کامیابیاں جو ہیں وہ اللہ کی رضا فائنلی، اور فائنلی جنت میں داخل ہونا، اور وہاں بھی جنت میں داخل ہونے کے بعد سے ایک زیادہ و حسنہ کی بات جو کہی گئی ہے نا، اس سے بھی بڑی ایک نعمت اللہ کا دیدار اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اس کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جنت الفردوس مانگا کرو، جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، یعنی ایسا لگتا ہے نا جسے کوئی ایک بڑا کہتا ہے نا اپنے بچے کو کہ کلاس میں ٹاپ کرو، مطلب سب سے ہائیسٹ رینک تم لے کر آؤ، یعنی بچے کو سکھا رہا ہے، تو یعنی کہ اس کو انکریج کر رہا ہے کہ تم ایسے اعمال کرو، ایسے کرو، ایسے نیت رکھو، ایسا ارادہ رکھو، مطلب بہتری کا۔ تو اللہ نصیب فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی کی مدد سے جو ہے وہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے اور برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو دنیا اور آخرت دونوں بھلائی مانگتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے جس میں دونوں جہاں کی بھلائی مانگی گئی ہے، اور اس کے بعد کی آیت 202 ہے کہ یہی ہے جن کا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور وہ اللہ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، یعنی ایام تشریق میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں، 2 دن کی جلدی کرنے والے پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو پیچھے رہ جائے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ایام تشریق سے مراد 11، 12، 13 ذی الحجہ ہے، اور اس میں ذکر الہی یعنی بآواز بلند تکبیرات مسنون ہے، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات جو ہیں وہ کثرت سے پڑھی جائیں۔ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنا مسنون ہے۔ جمرات کو کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن 11، 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہاں پہ جو کہا گیا ہے نا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، وہ 2 دن کی جو بات ہوئی، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو جلدی کر لے اس کے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جو تاخیر کر کے آئے اس سے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، اصل بات تقویٰ کی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ڈرو اس سے اور جان لو کہ اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور تمہیں جو ہے وہ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہے اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ وہ بہت سخت جھگڑالو ہے، الد الخصام ہے، یعنی باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، جو لوگ باتوں کے کرنے میں فن میں ماہر ہوتے ہیں نا، لیکن جیسے کہ اخلاق کے اچھے نہیں ہوتے یا کچھ ایسے باتیں بہت خوبصورتی سے کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے جو ملنے والا ہوتا ہے نا کہتا ہے کیا حسن اخلاق ہے، لیکن جو روز روز کا جن کا ان سے معاملہ ہے نا وہ جانتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے، کہ اندرون میں مطلب یہ ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لینا اور بہت طرح کی جو چیزیں ہیں جو ہے وہ، تو ان کا ذکر ہے یہاں پہ۔ یہ وہ لوگ ہیں وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، جب وہ پلٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور وہ کھیتی اور نسل کو بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو سخت جھگڑالو ہے اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اور جو فساد کرنے والے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا، یعنی ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، جھگڑے سے اور فساد سے۔
اور وہ اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزۃ بالاسم فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اسے، تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، تو ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً بدترین جگہ ہے۔ یعنی جب اصلاح نہیں کرے گا انسان تو پھر اس کا انجام یہاں بتایا گیا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے اس چیز سے، غلطی سے کچھ ہو جائے، کوئی ایشو ہو جائے، جھگڑا ہو جائے غلطی سے، تو پھر اس کی اصلاح کر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ درستگی کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسانوں میں آپس میں ایک جگہ رہنے پہ ہو سکتا ہے کچھ انبن ہو جائے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائے، لیکن اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو سخت جھگڑالو ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کے اور جو ہے وہ بد اخلاقی کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے فائدوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھگڑا کر کے، فساد کر کے، اور وہ مطلب ایک ماحول خراب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت اسمارٹ ہیں اور بڑے عقل مندی کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بجائے جو ہے دوسرے لوگوں کا ایک ذکر آ رہا ہے کہ ایسے ہیں جنہوں نے مطلب اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنی ذات کو، اللہ مرضات اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بیان ہوتا ہے۔ یہ آیت کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں تم نے کمایا ہے تو اسے نہیں لے جانے دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سارا سامان ان کے حوالے کر دیا اور اپنے دین لے کر، اپنا ایمان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی، 2 مرتبہ فرمایا، لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں میں شامل ہے، کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں جو کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں نازل ہوئیں، وہ اصول یہ ہے کہ جب کبھی مطلب اس روش پہ جو بھی چلنے والا ہے اس کے لیے بھی یہ عام طور پہ مطلب ہے۔ وہ تو کیا کیا تھا، انہوں نے تمام چیزیں، اپنے مال اسباب سب کچھ چھوڑ کے، اور وہ اللہ کی راہ میں صرف اپنا دین ایمان لے کے آ گئے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا تجارت جو ہے وہ نفع مند ہوا ان کا۔ تو یہاں پہ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، شان نزول میں یہی واقعہ ہے، لیکن اصل میں یہ اس روش پہ جو بھی چلے گا نا، قیامت تک کا جو بھی مطلب انسان ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے مطلب یعنی اپنے آپ کو بیچ ڈالا، مطلب کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ رؤوف، یہاں کہا گیا اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو ایمان لائے ہو جو اسلام میں کو پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافۃ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی کہ آدھا ادھورا داخل ہونا کیا مطلب ہے، یعنی ایک حکم کو ماننا، دوسرے کو نہیں ماننا، ایک بات پہ یقین رکھنا، دوسرے بات میں شک میں پڑے رہنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی ہر حکم جو ہے وہ نا، اور ہر جگہ انسان مسلمان، ایک جگہ وہ بہت فرما بردار ہے کسی محفل میں جو ہے وہ بالکل اس کا الٹا مطلب نظر آ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے ایک عام محفل ہے، مسجدوں میں جب نماز کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں اس طرح کی اللہ کے ذکر کی محفلوں میں ہے، تو پتہ نہیں چلتا، سب ایک ہی رنگ میں ہوتے ہیں، یعنی سب بہت باپردہ اور فرما بردار نظر آتے ہیں، اور جب کسی ولیمے میں جا کے ملاقات کریں تو اس میں سب کا حال رنگ ڈھنگ، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کوئی استقامت اختیار کرتا ہے، کوئی کسی رنگ میں ہوتا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کمپلیٹلی۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کی بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ ابر کے سائبانوں میں آ جائے، بادلوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا کو پہنچ جائے، یعنی جب فرشتے نازل ہو جاتے ہیں تو کام تمام ہو جاتا ہے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہے 25 نمبر، اس کے بعد کا جو رکوع ہے 26، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور پوچھو بنی اسرائیل سے، سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے کتنی نشانیاں ان کو دی، بین یعنی کہ روشن یعنی واضح، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے گا، من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، تو اس کے بعد کہ وہ پہنچ جائے ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ شدید سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے عذاب سے اپنے، اور ہمیں توفیق دے نیک عمل کرنے کی۔
اس کے بعد کی جو آیت ہے وَزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور مزین کر دی گئی کفر کرنے والوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ہنستے ہیں ایمان والوں پہ. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن ان کے مطلب وہ بلند ہوں گے، ان کا درجہ جو ہے بلند ہوگا. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، لمٹ لیس. اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا کفر کرنے والوں کے لیے مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کو دیکھو مطلب یہ اپنی مطلب دنیا لٹا بیٹھے ہیں اور یہ پتہ نہیں کس اندیکھی چیز کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامت، یہ ان بلند ہوں گے اس دن قیامت کے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بڑے چالاک ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، اور ہم مطلب یعنی آخرت کو داؤ پہ لگا کے دنیا کما لیں گے، دنیا میں جو ہے ہمیں بے حساب رزق مل جائے گا. تو یہ رزق تو اللہ کے ہاتھ تو جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. انسان اپنی عقل مندی اور اپنی انٹیلیجنس یا ایجوکیشن یا دوسری چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کوئی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت تھے واحد. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ نے بھیجا انبیاء کو مبشرین اور منذرین بنا کے، خوشخبری دینے والا اور انذار کرنے والا بنا کے. وانزل معہم الکتاب بالحق، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس، تاکہ وہ اس میں فیصلہ کریں لوگوں کے بیچ میں. فی مختلف فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور جنہوں نے اختلاف کیا اصل میں اس کے پیچھے کیا ریجن تھا، بغیا بینہم یعنی آپس کی ضد اور بغض اور عداوت. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلف فیہ من الحق بإذنہ، تو اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کی جو ایمان لانے والے اس اختلاف کے بارے میں جو حق ہے اپنے اذن سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اور اس کے بعد کی آیت جو ہے بہت سخت ہے ایک طرح سے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پہ وہ مثال، اس طرح کی مثال کی چیز نہیں آئی جو کہ تم سے پہلے لوگ گزر چکے. یعنی وہ سخت طرح کی جو وہ مستہم البأساء والضراء، ان پہ تو اس طرح کی تکلیف آئی، ضرر آئی. وزلزلوا حتیٰ، اور ہلا مارے گئے زلزلہ کی طرح سے جیسے. ویقول الرسول، اور رسول اور والذین آمنوا، جو ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے، کیا کہہ رہے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد تو قریب ہے. تو اس میں اصل میں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی کہ وہ امتحان ہونا، یہ تمام جو چیزیں مرحلے نا اس سے گزر کے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. کہ کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت اتنی سستی ہے، یعنی اس کی کچھ قیمت ادا کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ قربانیاں مانگتی ہے. وہ ٹیسٹ جو ہے مشکل ترین، جو اس کو میں پاس ہونا ہے کہ اس طرح ہوا ہے. پہلے کے لوگ جو مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، مطلب زلزلہ ہلا مارے گئے، اتنے مطلب ان کے ساتھ مشکلات ہیں، ایسے ایسے مطلب چیزیں ہوئیں. بس اللہ سے یہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھول چکے ہیں اسے معاف کر دینا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے گا جو ہمیں طاقت نہ ہو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. سورۃ البقرہ کی ہی جو آخری آیت ہے بہت خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہ ویسا نہ ڈال جس میں کہ فیل ہونے کا ہی مطلب چانس ہو. اللہ تعالیٰ بس خیر کے ساتھ کامیاب کر دے. اور جو بھی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، مشکلات آتی ہیں جو، تو وہ اس کو یہی سمجھے کوئی امتحان، ایک ٹیسٹ ہے، اس میں ہر طرح سے پاس ہونے کی کوشش کرے. انسان رونا روئے یا کچھ شکوہ کرے اور کچھ دوسری چیزوں کو بلیم کرے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مومنانہ روش یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، اور اس میں اس کا فوکس اس بات پہ ہو کہ اس میں کامیاب ہونا ہے. تو اس طرح کی مشکلات آئیں کہ وہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. تو جان لو الا ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیا کچھ خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہہ دیجیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اس من خیرین، مال میں سے یا خیر میں سے یا کوئی بھی چیز، فللوالدین سب سے پہلے والدین کے لیے، فالاقربین پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، قریب کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامی اور یتیموں پہ اور مسکین کے لیے، وابن السبیل اور راہگیروں کے لیے، مسافروں کے لیے. تو یہ بھی جو بھی ہیں ان پہ مطلب خرچ کرنے کو بتایا گیا کہ ان پہ کیا خرچ کریں، کس میں خرچ کریں. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم کرو گے خیر میں سے، بھلائی میں سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یعنی اس کو جانتا ہے کہ تم
کس مطلب طرح سے اس خیر کو کر رہے ہو، کتنی مشقت اٹھا کے کر رہے ہو، کتنے خلوص سے کر رہے ہو، تو یہ سب اللہ کے علم ہے، اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا کرے گا۔ یہ کہنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، کوئی اور جانے نہ جانے، تو اس لیے دکھاوا کی بھی بات ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، جس کے لیے کیا وہ جان رہا ہے، دوسروں کو جانے نہیں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسروں کو ایکسیپٹ کرنے سے، دوسروں کو ایکنالج کرنے سے یا نہیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جس کے لیے کیا ہے اخلاص کے ساتھ۔ یہ تمام جو لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے نا، والدین سے لے کے اور معاشرے کے جو کمزور طبقہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے اور پھر جو ضرورت مند ہے، وہ ابن سبیل میں جو ہے وہ انسان مالدار ہوتے ہوئے بھی جب مسافر ہوتا ہے، کہیں دوسری جگہ ہوتا ہے تو بہت ضرورت مند ہو جاتا ہے، اس وقت ہر چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو کسی کی ہیلپ، کسی کا، اور پہلے زمانے میں تو اور یہ بھی تو ہوتا تھا کہ ہوٹلس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو کوئی مسافر ہے تو کوئی اس کو کھانا کھلا دے یا کوئی ایسی چیز جو ہے ضرورت کی، تو یہ نیکی کا کام سمجھ کے ہی کر سکتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر دے، کیونکہ وہ تو نہیں دے سکتا، یتیم ہے، مسکین ہے، وہ کیا دے سکتے ہیں، اس کا اجر تو اللہ ہی تعالیٰ دے گا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو کہیں اور مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی اور سے کچھ اس پہ تعریف یا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے اس پہ تم پہ کوئی شکریہ یا کوئی جزا، مطلب کوئی بدلہ، وہ آیت آتی ہے نا قرآن میں ہی، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آیت آج کے ہماری جو لیسن کا جو آخری آیت ہے، یہ کتب علیکم القتال هو کرہ لکم، تم پہ فرض کر دیا گیا قتال، جہاد، قتال یعنی جنگ کرنا، وہ کرہ لکم، حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا هو خیر لکم، کوئی چیز جو تم ناپسند کرو ہو سکتا ہے وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، تحب یعنی حب سے ہے محبت کرنا، پسند کرنا، شیئا کوئی چیز، وهو شر لکم، اور وہی تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ کبھی بھی اس طرح کے حالات ہو نا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اور مطلب جیسے کہ ہمیں یہ پسند ہے اور میرے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ سکتا ہے تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے اچھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو کبھی بھی اس طرح کا شکوہ اگر آنے لگے نا ذہن میں، یا کوئی بات ایسی آنے لگے کہ میرے حالات ایسے کیوں یا میرے ساتھ ایسا کیوں، تو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے نا، تو وہ تقدیر بہترین بنائے، تم نہیں جانتے، تم اگر تمہیں بول دیا تھا کہ تم چوز کرو کہ کیا تمہارے لیے اچھا ہے، تو ہو سکتا ہے تم بری چیز اپنے لیے پسند کر لیتے، تو جو چیز اللہ نے عطا کیا ہے نا اور وہ مقدر کیا ہے اس میں خیر ہے، اس بات کو اگر انسان سوچے گا نا، پوزیٹیو وے میں سوچے گا، دیکھے گا، تو وہ خیر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خیر ہے اس کے اندر۔ اور جب کبھی انسان سمجھتا ہے نہیں، کوئی چاہتا ہے یہ کام ہو جائے اور وہ کام نہیں ہو کے کوئی دوسری طرح کا کام ہو جاتا ہے، اس کا الٹا کچھ کام ہو جاتا ہے، اس میں بھی انسان سمجھے کہ اللہ کا اس میں کچھ مشیت، اس میں کچھ حکمت ہے اور اس میں ضرور خیر ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ پہ توکل ہے اصل میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نیکسٹ جو ہے 2 رکوع پھر ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔ یہاں ہمارا جو 2 رکوع 26 نمبر رکوع کمپلیٹ ہے، اور بہت پیاری پیاری اس میں باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کو سمجھیں، عمل کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں ہم۔